अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान को अस्करी और सफारती सतह पर तो कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं, मगर जिस तरह भारत के साथ सूरत हाल अभी भी कशीदा है, तो ख़ुद डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर सियासत के महाज के ऊपर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सूरत हाल कुछ इतनी पुरअमन नहीं और इतनी अच्छी नहीं लगती। सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अब तकरीबन 2 साल होने को हैं उनको जेल में, और आज उनकी जब मुलाकातें अपने कारकुनों से हुई हैं तो एक नई तहरीक का अंदिया दिया है बानी पीटीआई ने, और अपने लीडरों को तैयार रहने के लिए कहा, और ये मुल्क की तहरीक चलाने की बात हो रही है। और अलीमा खान ने यह भी कहा है, उनकी जो सिस्टर हैं उनसे मुलाकात करने के बाद, कि इमरान खान जो हैं अब वो किसी भी सियासी कारकुन को या लीडर को एक तरफ यानी एक तरफ पोजीशन लेने का कहेंगे, और ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के साथ हैं तो साथ में किसी और के साथ भी। पहले सुनते हैं कि इमरान खान की हमशीरा ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। उन्होंने कह दिया आज वाज़ेह तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद, लेकिन सारे पार्टी तैयारी कर ले। मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा। आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें, बड़े वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा। कुछ देर पहले पीटीआई के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी अपनी एक ट्वीट में कहा है कि बानी पीटीआई ने ख़बरदार किया है कि दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, और पार्टी के हर फर्द को सच्चाई के साथ और इंसाफ के हसूल के लिए मुत्तहद खड़ा होना होगा। खान साहब ने कहा कि मैं कौम की खातिर जेल में तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो बाकी पीटीआई की आदत को भी किसी भी कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे, और फिर प्रोग्राम में हम आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाले 2 बड़े अहम आइनी मामलात पे भी बात करेंगे, जिसमें जजेस की सीनियरिटी का मामला है, और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला जिसमें रफ्तार जो है वो नज़रसानी वाली है, यानी जल्द निपटाने की जल्दी है बज़ाहिर जजेस को, और जो दलाइल हैं वो अपील वाले हैं, यानी नए सिरे से पूरे मुकदमे का जायज़ा भी, उस फैसले का जायज़ा लिया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुनाया था। हम मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अली बुखारी, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और तर्जमान पंजाब हुकूमत जनाब कौसर कासमी ने भी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का भी। सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, ये अलीमा खान की तरफ से जो आज ये बयान आया है, और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी लिखा है, इससे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे बानी पीटीआई कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं और डेस्परेट हो चुके हैं, और उन्होंने मुल्क की तहरीक का जो ऐलान किया है, तो क्या आपके लोग इसके लिए तैयार हैं पीटीआई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान भाई। देखें, जिसको डेस्परेट वर्ड, थोड़ा सा मैं आपके इस वर्ड से इख्तिलाफ करता हूँ जी। पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रगल करती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और हम तो इतने अरसे से मार खा रहे हैं। आपने कभी हमें डेस्परेट देखा? किसी मौके पे आपने इमरान खान साहब को डेस्परेट देखा? किसी मौके पे आपसे तकरीबन मेरी रोज़ ही मुलाकात होती है, और इस्लामाबाद का मैं इलेक्शन जीत के बाहर बैठा हूँ, टिकट होल्डर हूँ, खान साहब का डे फर्स्ट से उनके केसेस का वकील हूँ, पिछले 10-15 साल से उनके साथ हूँ, कोर कमेटी का मेंबर हूँ, लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, ILF पंजाब नॉर्थ इस्लामाबाद का सदर हूँ। कभी डेस्परेट देखा आपने मुझे? 17 पर्चे मेरे ऊपर हैं और बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर फिर रहा हूँ। सो डेस्परेशन वाली तो बात ही नहीं है ना, वो बात पॉलिटिकली, जो अगर वो आप कह देंगे कोई बंदा डेस्परेट है तो वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि डेस्परेशन नहीं है, ये उनकी फीलिंग है, जो कौम की फीलिंग है। अच्छा, ये उनकी फीलिंग एक और भी जो सामने आई है अली बुखारी साहब, उनकी फीलिंग जो सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से खुद बराह रास्त मुज़ाकरात करने को भी तैयार है।
دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک حقیقت کا پہلو ہے جی، اس کو کوئی نہیں مانتا تو لادہ بات ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن جیت کے ہم باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے بٹھایا ہوا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پاور کوریڈورز کون انجوائے کر رہا ہے، 17 سیٹوں والے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے تو مطیع اللہ جان صاحب نہیں ہے نا. اب مطلب اگر ہم انگلی کے پیچھے کہیں سورج چھپ جائے گا تو سورج چھپتا نہیں ہے. سو ان کی پوزیشن تو آپ کو بڑا واضح ہو جانی چاہیے تھی جب ہماری ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور ایک حکومتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور اس کے اندر جب خان صاحب سے ملاقات کی باری آئی تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی عرفان صدیقی صاحب جو ان کے سپوکس پرسن تھے کہ جی بالکل ان کی بات درست ہے، ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرا سکے جبکہ گورنمنٹ ان کی ہے، پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے، جیل خانہ جات کا منسٹر ان کا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل سب ان کے پاس ہے. یہ تو ان کی ورک تھی. مگر بات یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بار بار کہتے ہیں ہم تیار ہیں، کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہو؟ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں مطیع اللہ جان صاحب، تھوڑا سا میں الفاظ کو نا اس کو آپ کے سوال کو آگے لے کے جاؤں. دیکھیں ملاقات اور بات کرنا is something else. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے ابھی، جو اپنے آپ کو وہ جمہوریت کی پردھان منتری کہتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے پاکستان سے باہر جا کے پرویز مشرف صاحب سے ملاقات کی. تو ان کی تو بات اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ تو جنرل جیلانی صاحب سے لے کے آج تک وہ تو انہی کا ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو ہمیشہ سے بینیفیشری رہی ہے، چاہے وہ کورٹس کی بینیفیشری رہی ہو یا چاہے وہ اداروں کی بینیفیشری رہی ہو. اس لیے وہ تو ان کا تو بات کرنا ہی اس کے ساتھ زیب ہی نہیں دیتا. جو پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی، وہ پیپلز پارٹی آتی ہے. جب پیپلز پارٹی کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جا کے قطر میں یا بحرین میں کہیں ملاقات کی تھی پرویز مشرف صاحب سے، دیٹ از اے پارٹ آف اے ریکارڈ. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہم تو پولیٹیکل پارٹی مار کھا رہے ہیں نا. میں تو بتایا کہ عمران خان صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں اور 200 کے قریب مقدمات اور 198 کیسز کے اندر ان کی بیل ہوئی ہے اور یا وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں. ایک کیس ہے اس کی روز ہم جاتے ہیں چیف صاحب کے پاس، آج بھی گئے ہمارے سینئر وکلا اور انہوں نے کہا یار خدا رہا لگا تو دیں نا، بیل تو لگائیں یار، فکس تو کریں. آپ فکس کریں، اگر ہم بنتے ہیں میرٹ پہ تو پتہ لگ جائے گا. آن دا ادر سائڈ کیسز فکس نہیں ہو رہے بیکاز کہ یہ سارے کا سارا جو بھی آج ہم ڈائلیما فیس کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، میں پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دیٹ از بیکاز آف 26th امینڈمنٹ. 26ویں امینڈمنٹ ایسا ناسور ہے مطیع اللہ جان صاحب، آج کل پرسوں زندگی رہی، آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، اس کا حال وہی ہوگا جو 8th امینڈمنٹ صدر ضیاء الحق کا. لیکن بڑے عرصے بعد 8ویں ترمیم سے جان چھوٹی تھی اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان حالات میں. بٹ اینی وے علی بخاری صاحب، میں کوثر کاظمی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. کاظمی صاحب دیکھیں بات تو درست ہے، آپ کے لیڈران، پیپل پارٹی کے لیڈران بھی جب بھی ڈیل کی، معاہدے کیے، جب باہر گئے تو جنرل مشرف سے ڈیل کر کے آپ لوگ گئے، معاہدے کر کے، تحریری معاہدے کر کے گئے. اب اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو نون لیگ کو کیا اعتراض ہے؟ اور کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ سے بات کرنی چاہیے؟ آپ خود تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے حکومت میں بھی نہیں رہ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. متی ہمیں کہاں پہ اعتراض ہے؟ اعتراض ان کو ہے جن سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور بار بار آن ریکارڈ وہ آ کے ان کو بتا چکے کہ اگر بات کرنی ہے تو سیاسی قیادت سے بات کرنی ہے. اور سیاسی قیادت کو یہ کہتے ہیں اردلی، سیاسی قیادت کو یہ کہتے ہیں 17 سیٹ، سیاسی قیادت کو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا وزیر اعظم. تو اس طرح کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو آپ کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے. آپ یعنی کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پیغامات بھیجتے ہیں، اب مسئلہ ان کا اندرونی ہے، وہ سارا غصہ ہم پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جو کچھ ہے، جتنے بھی مقدمات ہیں، جو وسیلتیں ہیں، جو مصائب ہیں خان صاحب کے پیچھے، اس کے پیچھے حکومت وقت ہے، بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف اشارہ کر کے. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. بس جس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جس فوج کے حوالے سے آپ یوتھ کو مخاطب کر کے ان سے حلف لیتے رہے، ان کے خلاف ایک منظم قسم کا بیانیہ بناتے رہے پاکستان کے اندر. چلے وہ تو ایک پرانی بات ہوگی نا کاظمی صاحب، اب تو جنگ کے ماحول میں پی ٹی آئی نے، سوشل واریئرز نے بھرپور ساتھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ریاست کا، تو وہ تو پرانی بات ہوگی نا. بڑا عجیب سا سوشل میڈیا نے ساتھ دیا ہے کہ بھائی جان یہ ہے جی ایچ کیو، یہاں پہ حملہ کرو، ڈیئر انڈیا آپ یہاں پہ آئیں. دیکھیں آپ کے فوج کے ترجمان نے بھی شکریہ ادا کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی ایکنالج کیا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کیا متی، نام لے کے بالکل نہیں کیا پی ٹی آئی کا. اور ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، چاہے وہ علی احمد خان ہو یا ان کے باقی جو 40 افراد پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں.
جہاں تک پارلیمانی لوگوں کا کام ہے جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، ماں سوائے ایک عمر ایوب کا بیان لے لیں یا علیمہ خان کا لے لیں کہ یہ نورہ کشتی ہے اور گولہ بارود تو ہم نے یوکرین کو دے دیا، ہمارے پاس تو لڑنے کا ساز و سامان موجود نہیں ہے. اینڈ اس وقت جب جنگ ہم پہ مسلط کی جا چکی تھی، پر وہی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ لڑنا ہے تو جا کے لڑو، عمران خان ہے نکلے گا تو جنگ ہوگی. افواج پاکستان کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہوئی کیونکہ عمران خان اندر ہے. تو یہ ساری باتیں ہم تو نہیں کہتے رہے. پی ایم مگر کاظمی صاحب دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کا تو مذاق اڑاتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کی حکومت بھی ایک دن نہیں رہ سکتی؟ دیکھیں، ایک پیج کو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت کہیں جو کہ طلب کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف، تو یہ زیادتی ہو حکومت تھی. اس وقت جو بھی معاملات انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، ہم جا کے سفارتی میدان میں جو میدان عمل تھا اس میں ہم نے شکست دی. اب ہم سفارتی محاذ پہ بھارت کو شکست دینا چاہتے ہیں. اس طرف سے کیا ہو گیا؟ ہم مارچ کرنے جا رہے ہیں، ہم ٹینٹ لگانے جا رہے ہیں، موٹر ویز بند کرنے جا رہے ہیں، ہم برگلا کے جنگلوں میں جناب وہاں پہ جا کے ایک ولیج بنائیں گے جس کو ٹینٹ ولیج کہا جائے گا. تو اس طرح کی سنجیدگی کو آپ دیکھ لیں کہ ایک جماعت کس طرف جا رہی ہے. دوسری طرف ہمیں آپ بے شک کہہ دیں کہ ہمیں سہارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نہیں ہے، ہم ان کے سارے چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے، لیکن ملک اس وقت ان نہیں. آپ کیا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر چل سکتی ہے آپ کی حکومت؟ دیکھیں، اگر ایک پیج نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ اس طرف دیکھ رہی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ ایک پیج نہ ہو تو نہیں چل یا نہیں ہے، ایک پیج کے بغیر یہ دونوں چیزیں بالکل نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتی، اور اس میں تو انکار نہیں ہے بھائی. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ثاقب بشیر، ان سے جانیں گے کہ آخر کیا صورتحال ہے، کیا قانونی اور آئینی راستے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ثاقب بشیر جی، کیا جیسے میں نے پہلے کہا ڈیسپریشن ہے کہ خان صاحب کہہ رہے میں مذاکرات کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی اور آئینی راستہ نہیں ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیا صورتحال ہے؟ ویسے جو ڈسپریشن کا ورڈ آپ نے استعمال کیا، میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا. اس کی وجہ ہے جو بات جس طرح انہوں نے بات کی آج اڈیالہ جیل میں کہ ہمارے کیسز نہیں لگائے جا رہے. پہلے تو یہ ان کو شکوہ تھا کہ ہمیں جو ہے ہمارے خلاف کیس بنتا نہیں ہے، میرٹ پہ ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، وہ مل نہیں رہا. اب جو شکوہ ہے وہ ایکسٹریم لیول کا ہے، اور میں ایز اے کورٹ رپورٹر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے کبھی اس طرح دیکھا نہیں ہے کہ کیس ہی نہ لگے. مطلب ریلیف ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہوتی ہے، یہاں پہ کیس صحیح وہ بات کر رہے ہیں، کیس نہیں لگ رہا. 17 جنوری کو سزا ہوتی ہے، 27-28 جنوری کو وہ اس پہ جب وہ اپیلیں فائل کرتے ہیں. سزا معطلی کی درخواستیں میرے خیال ہے مڈ فروری میں انہوں نے دائر کی. پھر وہ لگوانے کے لیے انہوں نے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی، دوسری ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی. پچھلی جو عید تھی اس سے عید الفطر سے پہلے 25 مارچ کو آئی تھنک سماعت تھی، تو جج صاحب نے کہا کہ عید کے بعد ہیئرنگ ہوگی. عید کے بعد کیس ہی نہیں لگا. پھر انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی، پھر روسٹرم پہ گئے، بات کی، پھر سیکرٹری صاحب سے بات کی، پھر اندر جا کے جج صاحب سے بات کی. جسٹس سرفراز ڈوگر کی بات، جی ایکٹنگ جو چیف جسٹس ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بات کی. انہوں نے کہا جی لگ جائے گا. پھر کیس لگا، پھر اس پہ آبجیکشن تھا. آبجیکشن انہوں نے کہا کہ اوور رول کرتے ہیں، نیکسٹ ویک اب کیس لگے گا. نیکسٹ ویک کیس لگا تو انہوں نے کہا جی اب جو پچھلا ہفتہ گزر گیا ہے، اس ہفتے کیس لگنا تھا کورٹ آرڈر کے مطابق جو اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوا تھا. کیس نہیں لگا. اب اس ہفتے بھی یہ آج منڈے ہے، آج سے پھر انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی ہے کہ کیس نہیں لگ رہا. یہ ویسے جو کیس نہ لگنا جو ہے میرے لیے حیران کن ہے. اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں. ماضی میں بھی جب جو نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز کیپٹن صاحب، ان کو سزائیں ہوئیں، اس کے حوالے سے بھی ہم کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. لیکن 6 جولائی 2018 کو سزائیں ہوتی ہیں، 13 کو وہ واپس آتے ہیں، 17 جولائی کو جو ہے وہ اپیلیں فائل ہوتی ہیں، اور اپیلیں فائل ہونے کے بعد جو ہے وہ 19 سپٹمبر کو ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے. یہ بنتا ہے دن تقریباً 2 ماہ. تو یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ 5 ماہ ہو گئے ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. وہ جاتے ہیں، کبھی ایک جج صاحب کے کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی پارلیمنٹیرینز، کبھی جو ہے وہ ان کے چیمبر میں جا کر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے
کیس لگ جائے, ریلیف ملے نہ ملے, ڈسمس کرنا ہے جو بھی ہونا ہے وہ تو اگلا مرحلہ ہے نا. کیس نہ لگنا ویسے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا, کوئی کیس نہیں لگ رہا جی. اچھا, یہ جو سزاؤں کے خلاف اپیل ہے یہ اسی کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کر رہے ہیں. اس میں بھی اپیل میں انہوں نے منگوایا تھا رجسٹرار سے, تو وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ رجسٹرار نے کہا تھا کہ ان کے جو نمبر ہے نا اپیل کا وہ 2025 میں نہیں آ رہا. تو جب رجسٹرار یہ کہہ دیتا ہے نا تو پھر سزا معطلی کی جو ابتدائی ریلیف کی درخواست ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کورٹ نے سننی ہوتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ میری اپیل اگر آپ لگائیں گے 2026 میں تو تب یہ کنسیڈر ہو جائے کہ کب تک کا جو ان کی بریت ہے, کیس بنتا ہی نہیں تھا تو میں جو 2 سال سزا کاٹ چکا وہ بھی نہیں لگا رہے, تو وہ سزا معطلی کی درخواست نہیں لگ رہی. تو یہ عجیب سی بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. میں تو جو ڈسپریشن کا ورڈ آپ نے استعمال کیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ عدلیہ کا جو دروازہ ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بند ہو رہا ہے ان کے لیے. تو کوثر کاظمی صاحب, ویسے آپ بھی ایک سیاستدان ہیں, آپ کو یہ نہیں نظر آ رہی ہے ساری چیزیں؟ خود جب آپ لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں اور مریم نواز بھی جیل میں رہی, نواز شریف بھی جیل میں رہی, تو ابھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ کم از کم کیس تو جلدی لگنا چاہیے؟ کہ آپ اس بات کی کوئی انڈورس کرتے ہیں کہ مقدمات جلدی تو لگنے چاہیے کہ نہیں؟ متی, ایک دور تھا کہ خان صاحب کیس منگوائے جاتے تھے, وہ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے عدالتوں کے اندر سے, اس لیے وہ ڈیسپریٹ, جیسے میرے بھائی ثاقب نے کہا کہ وہ ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس نہیں لگنا چاہیے؟ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کاری نہیں ہے, سہولت کاری نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کیسز کا انتظار کر رہے ہیں, لائن میں کھڑے ہو کے, عام عوام جن کی اپلیکیشنز نہیں لگ رہی, جن کی درخواستوں کی سنوائی نہیں ہو رہی, جن کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ہاں, خان صاحب وہ سہولت کاری چاہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو دھرنا, آ جاؤ ہمارے پاس, کیا روڈوں پہ شور مچا رہے ہو, ہم بیٹھے ہیں نا, ہم دیکھ لیں گے باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر کیسے رکھنا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ ماضی میں چیزیں دیکھی ہیں, اس کو مکافات عمل سمجھ لیں, ڈیوائن انٹرونشن سمجھ لیں ان لوگوں کے لیے جو خان صاحب کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار ماضی میں بنے. تو اب یہ ہے کہ کیس کا جو نمبر آئے گا, رجسٹرار نے بتا دیا ہے, ثاقب نے آپ کو, کیونکہ بڑا منجا ہوا کورٹ رپورٹر ہے ہمارا بھائی, بڑی تفصیل سے انہوں نے آپ کو بتایا یہ معاملہ. نمبرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے, زیادہ ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو, عین ممکن ہے کہ آنے والے چند دنوں میں لگ جائیں گے. اچھا, ویسے ایک تو کوثر صاحب, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ دے, وہ جو جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے جس کی تاریں جو انسان کے جسم کے ساتھ لگائی جاتی ہیں, یہ پولیگرافک ٹیسٹ کبھی نواز شریف نے کروایا اپنی زندگی میں, جو ان کے اوپر بھی بڑے بڑے مقدمے بنے؟ دیکھیں, نہ کسی نے صادق امین کا, نہ کسی نے واحد ایماندار شخص کا پاکستان میں, نہ انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ مجھ سے بڑا ایماندار. نہیں, نواز شریف صاحب نے کبھی پولیگرافک ٹیسٹ کروایا؟ کرپشن کے مقدمے تو ان پہ بھی بڑے بنے, کبھی مریم نواز نے پولیگرافک ٹیسٹ کروایا؟ پا رہا ہوں کہ جو شخص ہمیشہ ایمانداری کے دعوے کرتا رہا, یہ ایگزامپل سیٹ کر دے آئندہ باقی جتنے بھی چور ہیں ان کے لیے. یہ پہلی دفعہ آ جائیں, کیونکہ وہ تو کہتے تھے مجھے تو تلاشی کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, بندہ اندر سے صاف ہو تو تلاشی لینے میں اعتراض کیا ہے؟ بھائی تلاشی دیں اگر آپ صاف ہیں. تو وہی باتیں اب خان صاحب کے سامنے آ گئی ہیں, ایگزامپل سیٹ کریں سب کے لیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں خان باہر آئے گا تو سب کو دیکھ لے گا. ہو سکتا ہے خان صاحب کو کبھی کسی کا موقع مل جائے تو ایک ایگزامپل سیٹ کر کے, ویسے جو کچھ آپ نے کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو وہ سب کو صحیح تو کریں گے, وہ ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن کب تک آپ جیل میں رکھیں گے خان صاحب کو؟ کب تک آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ 14 سال کی تو سزا ہوئی ہے نا, 14 سال کی مصدقہ چوری کے کیس میں خان صاحب اندر ہیں. وہ تو بالکل یہی کہتے ہیں, ہم سے تو بات نہیں کرتے نا. 14 سال کی سزا نواز شریف صاحب کو بھی ہوئی تھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں, آپ بھول رہے ہیں. اور پھر جو سہولت کاری ہوئی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں. ڈکٹیٹر کو جس نے شب خون مار کے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی, ملک کا آئین توڑا, اس کا کمپیریزن کم از کم موجودہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے حکومت ہے. نہیں, ویسے اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ الیکشن جس طرح ہوئے اور فارم 47 کی جس طرح گورنمنٹ بنی, تو کوئی فرق ہے جنرل مشرف میں اور آپ کی حکومت میں؟ دیکھیں, الیکشن کے حوالے سے تو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ 18 میں کیا ہوتا ہے بھائی, کراچی میں پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں ہوتی ہیں, ان کو 14 میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, 56 کو 116 میں
نہیں 56 کو 116 میں تبدیل کر کے یہ ساری چیزیں 18 کا الیکشن تو سامنے ہے، بعد میں اس میں 21 حلقوں میں پی ٹی آئی ہار جاتی ہے. تو الیکشن میں ہر دور پہ اعتراض ہوئے ہیں، ہر دوسری اپوزیشن نے حکومت پہ اعتراضات کیے ہیں. جب بات آتی ہے 35 پنکچر کی 4 حلقوں کی تو وہ سیاسی بیان بنتے ہوئے ہم نے ماضی میں دیکھے. علی بخاری صاحب ہونا نہیں چاہیے. علی بخاری صاحب پھر کوئی تاریخ دے رہے ہیں خان صاحب ملک کی تحریک کی، اور اب کی بار تحریک انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں نہیں بلاؤں گا، کیوں نہیں؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، 2 چیزوں کو میں ضرور آپ کو بٹیسٹ کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب بھائی ہیں میرے، بڑا ادب کا رشتہ ہے ان سے احترام کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے وہ کہتے ہیں نا دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. مجھے ایک سٹیٹمنٹ تو کوئی میاں محمد نواز شریف سابقہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم فارم 47 کا صحیح لیکن MNA بیٹھا ہوا جو اس نے ڈیورنگ وار مودی کے خلاف انڈیا کے خلاف تھی، کوڈ ا سنگل سٹیٹمنٹ آن ا سوشل میڈیا، آن ا پرنٹ میڈیا، آن ا الیکٹرانک میڈیا. لیڈر ہے نا، ان کے پیچھے کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، بات کرتا ہے، وہ محب الوطنی کی بات تو یہ. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، بڑے افسوس کی بات ہے، میں شاہ صاحب سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ بھی جیل میں ہے جن کو سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، اور وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے. نہ وہ مریم کی طرح پولیٹیکل خاتون تھی، نہ وہ فریال خاتون صاحبہ کی طرف سے تھی، اور ان کی پنشمنٹ ہے 7 ایئر جو کسی بھی طرح پروبیٹری کلاس میں فال نہیں کرتی. اور ان کی اپیل بھی نہیں لگائی جا رہی جو خالصتاً سول گراؤنڈ جو ہوتا ہے کہ وومن جو ان کی اپیلز جو ہیں اور اسپیشلی ان کی بیل سنی جاتی ہے. یار اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے، میرا آپ اپنے پروگرام دیکھ لیں، آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا یہ 26ویں امینڈمنٹ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو ججمنٹس آتی ہیں، جو جج آنیسٹلی کام کر رہے ہیں، جو باعث نہیں ہیں، جو ان کے کہنے میں نہیں ہے، ان کو کسی طرح کان مروڑ کے سائڈ پہ کر دیا جائے اور ان کی جگہ وہ لوگ لے کے آئے جائیں جو ان کی مرضی کے فیصلے کریں. مجھے ایک بتا دیں، ایک لاجک ان کی ہوتی تھی صرف اور صرف کہ جی بہت زیادہ پینڈنسی ہے، ختم ہو جائے گی. میں اس ٹائم بھی کہتا تھا 27 لاکھ پینڈنسی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، 4 لاکھ پینڈنسی ہے ہائی کورٹ میں، 56,000 پلس پینڈنسی ہے سپریم کورٹ میں. 8 مہینے تو ہونے والے ہیں نا 20ویں امینڈمنٹ کو بھی. مجھے ذرا بتا دیں اس میں کیا کمی ہے. کہ ہمیں اسکرو اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا اور یہ اس سے دور بھاگ نہیں سکتے. ان کی اپنی جان بھی اس کے اندر آئے گی. جو دوسروں کے لیے گڑا کھلتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں خود گرتا ہے. اب جو آپ نے خان صاحب کی حد تک بات کی، دیکھیں ہم نے تو ہر دور میں پچھلے جتنا بھی فسطائیت کا دور تھا، خان صاحب نے جب تحریک کے لیے بلائے لوگ جوگ در جوگ نکلے، استانوں کے ریکارڈ غائب کرنے پڑے. خان صاحب اب جو بھی لائے عمل دیں گے ڈیفینیٹلی ہماری کور کمیٹی میں ڈسکس ہوگی، ہماری لیگل کمیٹی میں ڈسکس ہوگی، اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوگی. اور جو خان صاحب کا جو بھی لائے عمل آئے گا وہ جو کہیں گے جیسے کہیں گے وہ منوان اسی طرح ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے گا پہلے سے زیادہ یہ جتنے مرضی روتھ لیس ہو جائیں، بٹ مارک مائی ورڈز پہلے سے زیادہ ڈبل ٹرسٹ کے ساتھ لوگ آئیں گے. آپ یہ میرے بات یاد رکھیے گا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ثاقب بشیر جی، کیا ہو رہا ہے اب؟ الیکشنز کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے. جو الیکشن ڈسپیوٹس تھے وہ الیکشن ٹرائبونلز میں ان کے فیصلے ہونے تھے. وہ ٹرائبونل کیا کر رہے ہیں جن میں ایک ریٹائرڈ، میں تو کہوں گا تھکے ہوئے کچھ لوگ لگائے گئے تھے جنہوں نے آج تک فیصلے ہی نہیں دیے ان انتخابی عذرداریوں کے جو کہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. یہ فارم 47 اور فارم 45 کی جو بحث ہے یہ ختم ہو جاتی. کیا کر رہے ہیں وہ ٹرائبونل میں ابھی بھی کیسز جو ہے وہ زیر التوا بھی ہیں. بلکہ اسلام آباد کے اگر ٹرائبونلز کی بات کریں تو اس وقت جسٹس جہانگیری جو ہے 2024 کی بات ہے تو وہ جون جولائی میں شاید فیصلہ کرنے والے تھے. لیکن پھر جو ہوا آپ نے دیکھا، جسٹس جہانگیری جو ہے ان کی ڈگری اور اس قسم کے معاملات، ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم شروع ہو گئی. پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ، ٹرائبونل تبدیل ہو گئے، ریٹائرڈ ٹرائبونلز آ گئے. اب جو ریٹائرڈ ٹرائبونلز ہیں ان کے پاس کیس لگے ہوئے تھے اسلام آباد کے، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ پھر پینڈنگ ہو گئے. اور اس کے بعد جو کہ تو ہی چل رہے ہیں، جو کہ تو ہی باقی بھی ٹرائبونل جو ہے وہ اب آرام سے لگے ہوئے ہیں. جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ 2-2 3-3 سال 4-4 سال جو ہے وہ ٹرائبونلز میں پڑے رہتے تھے کیس، اور اس کے بعد فیصلہ آتا تھا، پھر سپریم کورٹ. وہی کام ہو رہا ہے، اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ مخصوص نشستوں والا کیس جو ہے آج اس کی باقاعدہ پہلے سماعت ہوئی، اور آج ہی کے دن مخدوم علی خان ایڈوکیٹ جو جنرل مشرف کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور اب وہ ان مخصوص نشستوں کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جن کو دی تھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی.
تو انہوں نے بھی آج ایسے دلائل دیے کہ جیسے کوئی بڑی جلدی میں ہے، اور مجھے تو آج بینچ بھی بڑی جلدی میں لگا 11 ججز والا جیسے امین الدین خان کی سربراہی میں، اور مجھے لگا کہ یہ وہی جلدی ہے جو فوجی عدالتوں کے کیس میں بھی ہمیں نظر آ رہی تھی، جیسے امین الدین خان صاحب کی طرف سے اور دوسرے ججز کی طرف سے. تو یہ کیا آپ کو دیکھا، آپ نے آج کیا نظر آیا؟ وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جب جو آبجیکشنز اٹھائے گئے تھے جو بینچ کی تشکیل پر، تو اس وقت بھی جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، مطلب اس طرح کیا لے کر آ گئے ہیں یہ وہ، تو بلکہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا پتہ نہیں اس کیس میں تو اگینسٹ دا کلاک کا اس قسم کی کوئی بات ہوئی کہ بہت کچھ جو ہے وہ اس کو خلاف قانون شاید، جس طرح انہوں نے ان کانسٹیٹیوشنل اپنے جو ہے وہ ڈائسنٹ نوٹ میں کہا. تو حالانکہ ان سارے اعتراضات کے جواب اس فیصلے میں ہے، موجود ہے، جو پڑھا ہی نہیں جا رہا. اصل میں سب سے بڑی جو پوائنٹ ہے کہ آج ایک تو فیصلہ پڑھا نہیں گیا، بینچ نے بھی نہیں کہا پڑھیں، آخری لمحے پہ وہ جیسے جمال خان مندوخیل نے بات کی، بینچ نے بھی کہا پڑھیں، فیصلہ تو پڑھ لیں کہ جس کو آپ جو ہے وہ ریویو کرانا چاہ رہے ہیں. اور 6 مئی کا جسٹس عائشہ ملک کا وہ الفاظ مجھے یاد ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا تھا کہ آپ جو آبجیکشنز لے کر آ گئے ہیں ان تمام کے جوابات تو ہم نے دیے ہوئے ہیں نا، ہم نے کیوں سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دیں، پی ٹی آئی کو کیوں دی؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے آج مانے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی مکمل انصاف کا وہ 187 کا اختیار استعمال کیا تھا، کم کیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کم کیا، اور دوسرے جو تھے انہوں نے زیادہ کیا. تقریباً 11 ججز ہو گئے جنہوں نے مکمل انصاف کا اختیار استعمال کیا. اچھا، اگر پرانا فیصلہ پڑھ لیا جاتا تو پھر میرے خیال میں جسٹس مسرت العلی ایسے سوال نہ کر رہی ہوتی. ذرا سنائیں جسٹس مسرت العلی نے کیا سوال کیا. 13 ممبرز نے جو ڈیسائیڈ کیا، لیو دیر ڈیسائیڈ. ہمیں اتنا بتا دے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو پارٹی کوئی الیکشن کنٹیسٹ کر کے اندر جائے گی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو جو انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر کے آئیں گے تو ان کے پاس پھر چوائس ہوگی جو اندر پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جیت کر آئی ان میں سے کسی کو جوائن کر دیں، نہ کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی تو ہے لیکن انہوں نے الیکشن ہی نہیں کیا، وہ اندر اسمبلی میں آئے نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس پارٹی کو جوائن کرے. اب دیکھیں نا، یہی اسی کے اوپر تو ساری 12 جولائی کی ججمنٹ تھی کہ وائی پی ٹی آئی. اچھا، یہ آپ 6 ججز ہیں جو نئے ہیں، جسٹس عامر فاروق ہیں، علی باقر نجفی ہیں، صلاح الدین پور ہیں، ہاشم کاکڑ. ان 4 نئے ججز کی جانب سے تو کوئی ریمارکس، کوئی آبزرویشن، کوئی سوال کوئی پوچھا تک نہیں گیا، بلکہ ان کو تو سب سے پہلے کہنا چاہیے یار ججمنٹ تو پڑھیں، ججمنٹ میں ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے کیس سنا ہی نہیں ہے. اچھا، جسٹس مسرت العلی کا سوال آپ نے سنا دیا. جسٹس شاہد بلال، انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے جو سوال کیا اس سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا یہ انٹروینر آئے تھے، یہ ایکسیپٹ ہوا، ریجیکٹ ہوا، ڈسپوز آف ہوا. اچھا، جو انٹروینر والا جو معاملہ ہے اس کو اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا باقاعدہ کہ ہم نے کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ججمنٹ، اب یہ 6 ججز ہیں، 6 میں سے 2 بولے ہیں، ان کے سوالات بہت ابتدائی نوعیت کے تھے، جو کم سے کم نظر ثانی میں جو یہ سوال تو نہیں آتے نا، اور 4 ججز بولے ہی نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جس کا اثر آئے گا، پورا پولیٹیکل سینیریو چینج ہو سکتا ہے، آپ کی پارلیمنٹ کی پوری وہ جو 2/3 میجارٹی گورنمنٹ کو مل سکتی ہے. اس کیس کو ایک عام کیس کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کیس میں وہ ججز شامل ہی نہیں کیے آپ نے جنہوں نے کیس سنا تھا، جنہوں نے فیصلہ دیا تھا. بینچ میں شامل کرنے کی ذمہ داری جوڈیشل کمیشن کی ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت اکثریت میں ہے، جس نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہم 8 ججز کے فیصلے کو نہیں مانتے. پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس نے آج تک فیصلے پر عمل نہیں کیا. تو سارے ادارے ہی اگر اس طرح ہوں گے، اور پھر میرا خیال ہے کہ جو پریسیڈنٹ یہ بینچ لے کر چل رہا ہے، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہیں. وہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بات تو کر دی کہ ہم کو سول کورٹ نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہے. جب مختوم علی خان بات کر رہے تھے، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے پوچھا تک بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کیا کیا ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا. اور اب دیکھیں نا، جسٹس مسرت العلی وہ معزز جج ہیں جنہوں نے 13 جنوری بلے کے نشان والے فیصلے میں بیٹھ کے بلے کے نشان چھینا، پی ٹی آئی سے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھ کے، محمد علی مظہر کے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر اسی فیصلے کی وجہ سے سارا بحران پیدا ہوا کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت سے فارغ کر دیا الیکشن کمیشن. اور اس میں بھی آج بیٹھ کے پھر پوچھ رہے ہیں وہ تو جب الیکشن میں آئی نہیں ہے تو بھائی
کوئی آپ کے اس بلے کے نشان والے فیصلے کی وجہ سے نہیں آئی تھی. اس میں بھی اس کو وضاحت کہتے ہیں پہلے زخم لگانا اور پھر اس پہ نمک چھڑکنا. بالکل اس میں بھی وضاحت دے رہی تھی جو جسٹس قاضی فائز صاحب جون جولائی میں جب سارا بحران بن چکا تھا وہ جون جولائی میں اسی مخصوص نشستوں کے کیس میں وضاحت دے رہے تھے. ہم نے سمبل لیا تھا, پارٹی کو ختم نہیں کیا تھا. آج مسرت لالی بھی کہہ رہی تھی ہم نے سمبل لیا تھا, پارٹی کو ختم نہیں کیا تھا. پارٹی کو آج جا کے کلیریفیکیشن دے رہی ہے. بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں جج نئے ہیں, رفتار جو ہے وہ نظر ثانی والی ہے, جیسے کہ نظر ثانی میں جلدی فیصلے ہوتے ہیں, مگر جو دلائل ہیں وہ اپیل والے ہیں. تو اس کے لیے تو 24 گھنٹے تو کم از کم چاہیے, ایک دن تو چاہیے تھا اس نظر ثانی کو جو ہے نمٹانے میں, اس فیصلے کے حوالے سے جس فیصلے پہ 1 سال سے عمل نہیں ہوا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.